अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अखलाक़ ख़ानवादे के जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इब्राहीम अमीनी हैं और जिसका तर्जुमा ख़ानम अंदलीब ज़हरा कामूनपुरी ने किया है। ख़ानदान का अखलाक़, खुशगवार ज़िंदगी के ज़र्री उसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर परदेस में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। कभी कभी इंसान परदेस में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। सरकारी मुलाजिम हो, फ़ौज, पुलिस या म्यूनिसिपैलिटी में मुलाजिम हो, मुअल्लिम हो, ताजिर हो या मज़दूर हो, गर्ज़ की मुलाजिमत के सिलसिले में इंसान मजबूर हो जाता है कि हमेशा या आरज़ी तौर पर परदेस में ज़िंदगी गुजारे। मर्द वतन से दूरी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये मसला बाज़ ख़वातीन के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो अपने माँ बाप, अज़ीज़ व अक़ारिब के नज़दीक रहना चाहती हैं। उन्होंने जहाँ अपना बचपन गुजारा है, वहाँ के दरो दीवार और गली कूचों से उन्हें एक ख़ास लगाव होता है, इसलिए उससे दूरी उन्हें गवारा नहीं होती। अपने शौहरों से बहस करती हैं और झगड़ा करती हैं कि आखिर कब तक परदेस में ज़िंदगी गुजरेगी, कब तक अपने माँ बाप के फ़िराक़ में मुब्तला रहूं, न यहाँ दोस्त आशना हैं, ये तुम मुझे कहाँ ले आए, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। इस किस्म की औरतें इस तरह की बातें करके बिला वजह ही अपने शौहरों को अज़ियत में मुब्तला करती हैं। ये इस कदर कोताह नज़र होती हैं कि अपनी जाए तवल्लुद ही को बेहतरीन मुकाम तसव्वुर कर लेती हैं कि जहाँ ज़िंदगी बसर की जा सकती है और सिर्फ़ वहीं पर खुशी मैसर हो सकती है। इंसान ने इस वसी व अरीज़ कुरे अर्ज़ पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि कायनात के दूसरे कुर्रों तक पहुँच गया है। लेकिन तंग नज़र ख़वातीन अपनी जाए तवल्लुद से सिर्फ़ चंद मील के फ़ासले पर रहने के लिए तैयार नहीं, अपने दोस्तों को छोड़कर परदेस में रहने पर तैयार नहीं होती। गोया इस किस्म की औरतों को अपनी शख्सियत पर इतना भी भरोसा नहीं कि परदेस में अपने लिए दोस्त पैदा कर सकें। खातून अज़ीज़, बुलंद हिम्मती, ईसार और अक्लमंदी से काम लीजिए। सिर्फ अपनी फ़िक्र न कीजिए। आपके शौहर की मुलाजिमत इस किस्म की है कि वतन से बाहर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर वो सरकारी मुलाजिम हैं तो ये किस तरह मुमकिन है कि जिस शहर में उनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ न जाएं, या अगर उनका पेशा तिजारत है या मज़दूरी है और परदेस में ज़्यादा बेहतर तरीक़े से कमा सकते हैं तो उनकी तरक्की की राह में क्यों रुकावट डालती हैं। जब आपको मालूम है कि आपके शौहर वतन से बाहर ज़िंदगी गुजारने पर किसी सबब से मजबूर हैं, तो बिला वजह बहाने और एतराज़ात करके क्यों उनकी नाराज़गी और परेशानी के असबाब फराहम करती हैं। जब आप देखें कि मुलाजिमत के सिलसिले में उन्हें किसी दूसरे शहर व देहात या गैर मुल्क में मुंतकिल होना है, तो आपका फ़र्ज़ है कि फ़ौरन अपनी रज़ामंदी का इजहार कीजिए। खुशी खुशी घर के साजो सामान की पैकिंग में लग जाइए और पूरे सुकून व इत्मीनान के साथ नई जगह के लिए रवाना हो जाइए। अपने आप को उसी जगह का समझिए और सरगर्मी और तनदही के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। अपने माहौल और हालात से समझौता करना सीखिए। खुश अखलाक़ी और खुश बयानी के ज़रिए लोगों को अपना दोस्त बनाइए। चूँकि आप यहाँ नई हैं, इसलिए इस इलाक़े के लोगों की आदात व अखलाक से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं, लिहाजा नए दोस्तों के इंतखाब में एहतियात से काम लीजिए और इस सिलसिले में अपने शौहर से भी मशवरा कीजिए। अपने आप को तन्हा महसूस न कीजिए, बल्कि नए माहौल और वहाँ के लोगों से आशना होने और मानूस होने की कोशिश कीजिए। हर जगह की कुछ ख़ास खुसूसियात होती हैं। आप वहाँ की फ़ितरी मनाज़िर या काबिल दीद मकामात की सैर करके अपनी तन्हाई दूर कर सकती हैं। मेहर व मोहब्बत का इजहार करके अपने घर के माहौल को खुशगवार बनाइए। अपने शौहर की दिलजोई कीजिए।
ان کے مشاغل اور کاموں میں ان کے حوصلہ افزائی کیجیے۔ جب آپ نئے ماحول سے آشنا ہو جائیں گی تو آپ خود محسوس کریں گی کہ یہاں بھی کچھ برا نہیں، بلکہ شاید وطن سے یہاں زیادہ بہتر ہے۔ نئے لوگوں میں ایسے افراد تلاش کیجیے جو پرانے دوستوں بلکہ ماں باپ اور عزیز و اقارب سے زیادہ مہربان اور ہمدرد ہوں۔ اگر قصبہ یا دیہات میں آپ کا قیام ہے جہاں شہری زندگی کے سہولتیں اور آسائش کا سامان مہیا نہیں ہے تو خود کو ان چیزوں کی قید سے آزاد کر لیجیے۔ وہاں کی فطری اور صاف ستھری زندگی سے انسیت پیدا کیجیے اور اس قسم کی زندگی کی خوبیوں پر توجہ کیجیے۔ یہاں اگرچہ بجلی، پنکھا، کولر، فریج وغیرہ نہیں ہے، لیکن صاف اور تازہ آب و ہوا اور بلا ملاوٹ کی اصلی غذائیں ہیں جو شہروں میں کم ہی میسر ہوتی ہیں۔ پکی سڑکیں اور ٹیکسی نہیں ہے، لیکن گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوئیں اور شور و غل سے آپ محفوظ ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں پر نظر ڈالیے۔ دیکھیے کس طرح معمولی کچھ مکانوں میں نہایت خوشی اور اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور شہری زندگی کے لوازمات اور خوبصورت محلوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی ضروریات اور محرومیوں کو دیکھیے، اور اگر آپ کوئی خدمت انجام دے سکتی ہیں تو اس سے ہرگز دریغ نہ کیجیے۔ اپنے شوہر سے بھی سفارش کیجیے کہ ان کی آسائش اور فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ دانشمندی سے کام لے کر اپنے فرائض پورے کریں تو نہایت سکون و آرام کے ساتھ پردیس میں زندگی گزار سکتی ہیں اور اپنے شوہر کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اور ایسی صورت میں آپ نہایت شریف و باوقار خاتون اور ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے پہچانی جائیں گی، اور آپ کے شوہر اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت و محبت بڑھ جائے گی اور آپ کو خدا کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے شوہر گھر میں کام کرتے ہیں، جب مرد گھر سے باہر کام پر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں آزاد رہتی ہے، لیکن اگر گھر میں کام کرتا ہے تو اس کی بیوی پابند ہو جاتی ہے۔ شاعر، مصنف، مصور اور دانشور عموماً اپنے گھروں میں ہی کام کرتے ہیں اور ہمیشہ یا اپنے وقت کا زیادہ حصہ اپنے کاموں میں مصروف رہ کر گزارتے ہیں، اور چونکہ ان کا کام اس قسم کا ہوتا ہے جس میں پرسکون ماحول کی اشد ضرورت ہوتی ہے، 1 گھنٹہ پورے انہماک اور توجہ سے کام کرنا کئی گھنٹے شور و ہنگامے کے ماحول میں کام کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مرد کو انتہائی پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری طرف بیوی چاہتی ہے کہ گھر میں آزادانہ طور پر رہے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کے کاموں کو اس طرح انجام دے سکتی ہے کہ اپنے شوہر کے دماغی کاموں میں مزاحم نہ ہو۔ یہ اس کا بڑا ایثار اور قابل قدر کارنامہ ہوگا، کیونکہ ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا آسان کام نہیں ہے، خصوصاً ایسے گھر میں جہاں بچے موجود ہوں۔ اس کے لیے نہایت ایثار و تدبر کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن مرد کے مشغلے کے اعتبار سے نہایت ضروری ہے۔ اگر بیوی تعاون کرے تو اس کا شوہر سماج کا ایک نہایت مفید اور باعزت فرد بن سکتا ہے، جو خود اس کے لیے بھی افتخار کا باعث ہوگا۔ خواتین کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ان کے شوہر ہمیشہ یا اکثر اوقات گھر میں رہتے ہیں لیکن بیکار نہیں ہیں۔ انہیں اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ گھر کی گھنٹی بجے گی تو وہ دروازہ کھول لیں، بچوں کو سنبھالیں، گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریں، یا شیطان بچوں سے نپٹیں گے، بلکہ جس وقت مرد کام میں مشغول ہو تو یہ فرض کر لینا چاہیے گویا وہ گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ خاتون محترم، جب آپ کے شوہر اپنے مطالعے کے کمرے یا جس کمرے میں وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں جائیں تو ان کی ضرورت کی تمام اشیاء مثلاً کتاب، کاغذ، قلم، کاپی، پنسل،
سگریٹ، ماچس، ایش ٹرے وغیرہ کی فراہمی میں ان کی مدد کیجیے تاکہ ان چیزوں کی تلاش انہیں اپنے کام سے معطل نہ کر دے۔ اگر انگیٹھی، ہیٹر یا پنکھے کی ضرورت ہو تو اسے فراہم کر دیجیے۔ جب ان کی ضرورت کا سب سامان مہیا ہو جائے تو کمرے سے آ جائیے اور انہیں تنہا چھوڑ دیجیے۔ ان کے کمرے کے نزدیک آہستہ سے چلیے، زور زور سے بات نہ کیجیے۔ دھیان رکھیے کہ بچے شور نہ مچائیں۔ انہیں سمجھائیے کہ یہ تمہارے کھیلنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے والد اس وقت کام میں مشغول ہیں اور تمہارے شور و غل سے ان کے کام میں خلل پڑے گا۔ جب وہ کام میں مشغول ہوں تو امور زندگی کے متعلق ان سے بات چیت نہ کیجیے، کیونکہ ان کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور ان کے افکار پراکندہ ہو جائیں گے۔ بے صدا جوتے پہنیے۔ دروازے یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو فوراً جواب دیجیے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ اگر کسی کو ان سے کام ہو تو کہہ دیجیے کہ ابھی تو کام میں مشغول ہیں، ممکن ہو تو فلاں وقت ٹیلی فون کر لیجیے گا۔ مہمانوں کی آمد و رفت کے پروگرام بھی ایسے وقت رکھیے جب ان کے کام کا وقت نہ ہو۔ آپ کے عزیز و اقارب یا دوست جو ملنے کے لیے آنا چاہیں ان سے بھی معذرت کر لیجئے کہ چونکہ ہماری باتوں کے شور سے ہمارے شوہر کے کاموں میں خلل پڑے گا، لہٰذا برائے کرم فلاں وقت تشریف لائیے۔ اگر وہ بھی آپ کے حقیقی دوست ہوں گے تو آپ کی بات کا برا نہیں مانیں گے، بلکہ آپ کے اس عمل سے کہ آپ کو اپنے شوہر کا کس قدر خیال ہے خوش ہوں گے اور آپ کی تعریف کریں گے۔ جب امور خانہ داری میں مشغول ہوں اس وقت بھی اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھیے۔ اگر کوئی چیز مانگیں تو فوراً پیش کر دیجیے اور ان کے کمرے سے فوراً باہر آ جائیے۔ شاید کچھ خواتین اس قسم کی زندگی کو ناممکن سمجھیں اور سوچیں کہ کیا ایک عورت کے لیے یہ ممکن ہے کہ گھر کے دشوار اور صبر آزما کام بھی انجام دے اور ساتھ ہی شوہر کا بھی دھیان رکھے اور گھر میں ایسا پرسکون ماحول پیدا کرے کہ شوہر کے کاموں میں ذرا سا بھی خلل نہ پڑے۔ لیکن یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس قسم کی زندگی دشوار ضرور معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے کاموں کی اہمیت اور قدر و قیمت سے واقف ہو جائیں اور ایثار و کوشش سے کام لینے کا ارادہ کر لیں تو اپنی دانشمندی اور تدبر سے اس مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ ایک عورت کی لیاقت و شائستگی ایسے ہی موقعوں پر ظاہر ہوتی ہے، ورنہ ایک عام زندگی تو ہر شخص گزار لیتا ہے۔ خواہر عزیز، ایک علمی کتاب یا ایک تحقیقی مقالہ لکھنا یا شعر کہنا یا ایک گراں قدر پینٹنگ تیار کرنا یا سائنس کے کسی مسئلے کو حل کرنا آسان کام نہیں ہے، البتہ آپ کے تعاون اور ایثار کے ذریعے یہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیا اس سلسلے میں آپ ایثار و قربانی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمولی سی تبدیلی کر کے اپنے شوہر کو، جس میں ہر قسم کی لیاقت موجود ہے، سماج میں ایک ایسے قابل قدر اور دانشور مرد کی حیثیت نہیں دلا سکتی کہ قوم ان کی خدمات سے استفادہ کریں؟ آپ بھی تو اس کے نتیجے میں ہونے والے مادی منافع اور سماج میں ان کی اعلیٰ مقام سے بہرہ مند ہوں گی۔ خدا حافظ۔ سلام علیکم اور التماس دعا۔